अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमने पाकिस्तान के एक बड़े माया नाज जर्नलिस्ट हैं मुबश्शिर बुखारी साहब, उनको दावत दी है। वो पाकिस्तान में रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। तो मुबश्शिर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दुर्दाना। क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। मैंने एक दफ़ा आपसे गुज़ारिश की और आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। तो आपको पता है कि दोस्तों के लिए तो हमेशा हम वक्त हाजिर। तो अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, हम प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी। अता तारड़ साहब ने जलसा किया है। आपको पता है इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन के जलसे हो रहे हैं और उन्होंने एक नारा लगाया है कि ये जो सोनी धरती है उसके पीछे वर्दी है। और ये इस किस्म की राइमिंग वाला हम नारा पहले भी सुन चुके हैं। आपको पता है कि केपी, खैबर के इलाकों से ये आवाज़ें आती थीं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब इन दोनों नारों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या किसी जमहूरी मुल्क में इस किस्म के नारे लगने चाहिए? हाँ, बहुत शुक्रिया। बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अता तारड़ साहब का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो पहली दफे ये इलेक्शन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। उससे पहले हमने उन्हें देखा कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट में स्पोक्समैन का रोल प्ले करते रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा उनका मसला ये कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का शायद उन्हें उस तरीके से इदराक नहीं है। और तीसरा ताहा तारड़ साहब के हवाले से मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि अगरचे मुस्लिम लीग का किला समझा जाता है लाहौर को, लेकिन वो बदकिस्मती उनकी कह लीजिए कि वो बिलावल के मुकाबले में आ गए हैं। और अगर आप इस वक्त हुँ। लाहौर में बल्कि पंजाब में एक्टिविटीज देखें, पॉलिटिकल इलेक्शन एक्टिविटीज, तो वो सिर्फ NA 127 में ही जारी हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिलावल मुसलसल इधर विजिट कर रहे हैं, उनकी टीम जो है एंगेज है। 21 को वो फिर आ रहे हैं। तो इसलिए अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ये नारा नया एक कॉइन कर लिया। यकीनन मेरा ख्याल है कि ये पार्टी का नारा भी शायद अब यही हो। उससे पहले आपको हुँ, याद होगा मुस्लिम नवाज जब मियां नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला वाली कैंपेन और वोट को हुँ, इज्जत हुँ, इज्जत दो वाली कैंपेन, उस वक्त भी उनके जलसों में कुछ नारे जो थे एंटी आर्मी उठे, जिसपे हुँ, हुँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। देखिए, जब आप इस तरह के नारे लगाते हैं, या जो पहला नारा इवन उसको भी काबिल मुजम्मत मैं कहता हूँ, इसलिए कि जब आप ब्लेम गेम करते हैं या आप एक खास इंस्टीट्यूशन को अपने मुल्क के को टारगेट करते हैं, तो आप बुनियादी तौर पे इनवाइट कर रहे होते हैं उन्हें इस तरह के नारे लगा के कि आप मामलात में दखल अंदाजी करें। तो मेरा ख्याल है कि हुँ, इलेक्शन कैंपेन या किसी और कैंपेन में इस तरह के नारे लगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है आबैल मुझे मार वाली बात होती है। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी नारा इन्होंने लगाया, ये तो सीधा सीधा एक चेंज ऑफ नैरेटिव जो है वोट को इज्जत दो से लेके अब ये जो सोनी धरती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो मुल्क को डिफेंड करती है पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज जिसे कहते हैं, बड़ी कुर्बानियां भी हैं, उनके शोहदा हैं, अभी भी टेररिज्म से लड़ रहे हैं। लेकिन किसी भी जमहूरी मुल्क में जो आर्मी है वो हुँ, सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबसर्विएंट टू द हुँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है किसी भी जमहूरी हुँ, मुआशरे हुँ, में। जब हमारी जमहूरी कुव्वतों के स्टेजेस से इस तरह के नारे आते हैं, तो वो जो सबसर्विएंट होने का तासुर है वो भी जाहिल हो जाता है। और कहीं ना हुँ, कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो अदारे हैं वो भी अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं। तो हम तो कहते हैं कि सियासत में जो है अदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रोल दिया गया है उसके मुताबिक अपना काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अता तारड़ साहब शायद परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुव्वतों को कि उनका इलेक्शन ट्रबल में है, अच्छा, इसलिए तो उन्हें मुबश्शिर मदद की साहब जाए। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप परफ़ॉर्मेंस के ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे यहाँ परफ़ॉर्मेंस पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही लेकिन अ, हाउ वुड यू मतलब ये जी देखिए, सियासतदानों की नालायकी है।
آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ معافی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ پرفارمنس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتا. اچھا پھر اگر کبھی اچھا، ہائی لائٹ کرتا ہے تو ٹارگیٹڈ پرفارمنس ہوتی ہے، ٹارگیٹڈ پرفارمنس. دوسری اہم بات یہ ہے، یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہم نے یہ ایزیوم تو نہیں ہائر کیا، گراؤنڈ ریئلٹی بھی اس طرح ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے اس میں آرمی کا طاقت میں حصہ ہے اور عمل دخل بھی ہے، اور ہمارے پاکستان کے تقریباً تمام 100% پالیٹیشینز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ ووٹ یا عوام کی بجائے پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں جس میں آرمی سر فہرست ہے. اس لیے اب جو ہے وہ اس طرح کے نعرے لگا کے ان کی سپورٹ ون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش کی جا رہی آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی جس کی ہم بات کرتے ہیں، عمران خان خود تو مسلسل گفتگو فرماتے رہے ہیں پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے نام لے لے کے، لیکن جب ان سے میں نے ذاتی طور پہ بھی پوچھا کہ جناب علی اگر آپ اتنے ہیں تو کیا یہ مداخلت کا جو پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی ہے آرمی کی جانب سے، اس کو روکنے کے لیے تو آپ جو ہے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیے، کوئی فارمولا طے کیجیے، اس میں ملٹری لیڈرشپ کو بھی انوالو کیجیے، لائن ڈرا کیجیے. تو ان کا جواب مجھے یہ تھا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. یعنی یہ عمران خان جو اس وقت ایک اچھا، مزاحمت کی تحریک اور مزاحمت کا استعارہ بن چکے ہیں، یہ گرفتاری سے چند روز پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتی، اور دوبارہ اس ملاقات میں انہوں نے آرمی یعنی ملٹری لیڈرشپ سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ بات کی جائے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جمہوری معاشروں میں جب فوج کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور یقیناً ملٹری لیڈرشپ انکریج ہوتی ہے ایسی چیزوں سے، اور یہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے دور میں یہ ایک پلیج آیا تھا کہ ہم اب آئندہ سے سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے پرانے یعنی غالباً افتخار محمد چودھری تھے، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو دے مسٹ سیز ٹو ورک، ان کو ایبالش کر دیا جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان خود ہی انہیں انوائٹ کرتے ہیں، خود ہی ان کے لیے اعلی کار بنتے ہیں، خود ہی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کو کریٹیسائز کر رہے ہو. اچھا مبشر صاحب، آج انڈیا اپنا 75th آرمی ڈے منا رہا ہے اور ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں جنرل منوج کمار، ان کا ایک بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا کی آرمی کی دو اسٹرینتھس ہیں، ایک وہ آپولیٹیکل ہے اور دوسری وہ سیکولر ہے. آپولیٹیکل تو ہمیں سمجھ آ گئی، تو سیکولر سے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے. اب انڈیا کی ترقی ہمارے سامنے ہے، ہم چاہے جتنا مرضی کرٹیکل ہو جائے انڈیا کی ہندوتوا پالیسی سے، جو مرضی ہم اس کے حوالے سے بات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا جو کیونکہ ہمارے ساتھ ہی وہ ہم دو ملک بنے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو اسٹرینتھ واقعی کسی بھی آرمی میں اگر ہو تو وہ ملک ترقی کرے گا دیکھیے یا ہم نہیں سب؟ صرف انڈیا کی، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہم انڈیا کی مثال بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے آزاد ہوئے اور ترقی کر کے ایک دنیا کی بڑی اکانومی بھی بن چکے ہیں، ترقی سیٹلائٹس بھی بھیج رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہو رہا ہے. اگرچہ جو خط غربت ہے یعنی پاورٹی لائن ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی تقریباً میچ کرتے، اس کے باوجود پھر آپ جو ڈیپریسیشن آف روپی کے نتیجے میں پاکستانی روپی کہاں پہ کھڑا ہے، انڈین روپی کہاں پہ کھڑا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. کسی بھی مضبوط ملک میں، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی آرمی نمبر 1 اے پولیٹیکل ہوتی ہے، نمبر 2 وہ سیکولر ہوتی ہے. یہ آپ یورپ کی پوری آرمی دیکھ لیجئے، امریکہ کی آرمی دیکھ لیجئے، یو کے کی دیکھ لیجئے، جو پاورز ہیں ان کی آرمی دیکھ لیجئے، وہ اے پولیٹیکل بھی ہوتی ہے، کچھ سیکولر بھی ہوتی ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ان کے عقائد تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کو کسی دوسرے پہ زبردستی نہیں ٹھونستے، نہ ہی وہ کوئی ایسی پالیسی تیار کرتے ہیں، کیونکہ پالیسی تیار کرنا جمہوری معاشروں میں پالیٹیشنز کا کام ہوتا ہے
اور پولیٹیکل پارٹیز ہی اپنی پالیسیز بناتی ہیں. اور اگر آپ اکثر جمہوریتوں میں دیکھیں تو وہ ریلیجن سینٹرک پالیسیز نہیں بنتی وہاں پہ. امریکہ، یو کے اور باقی یورپین یونین کی مثالیں، حجاب وغیرہ معاملہ وہ اس کو آپ ریلیجن سے زیادہ سوشل اور سیکیورٹی ایشوز کر سکتے ہیں، وہ کچھ ابھرے. ادروائز آپ دیکھیں کہ ایسی سوسائٹیز ہیں جو ہر نسل، ہر مذہب، ہر رنگ کو ایبزارب کیے بیٹھے ہیں. کچھ اگر واقعات ہوتے بھی ہیں نسل پرستی پر مبنی، ان کو وہی سوسائٹی کس طریقے سے کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی طور پہ. پاکستان کی ہسٹری میں جہاں پہ آپ کے 3 مارشل لاز رہے ہوں، آپ کا کنٹری کا جو آدھا ٹائم ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم اس میں ملٹری آرمی کی حکومتیں رہی ہوں. اس کے بعد آپ کی جو کچھ پالیسیز ہیں جیسے معاشی پالیسیز، انٹرنل پالیسیز، فارن پالیسیز اینڈ ڈیفنس پالیسیز، وہ بھی پولیٹیشنز اس طریقے سے خود فارمولیٹ نہ کر پا رہے ہوں آزادانہ طریقے سے، پھر اس ملک میں یہ پرابلم ہوتی ہے. اور یہ کرنٹ ملٹری لیڈرز کو یا پچھلے 10-20 سال کی ملٹری لیڈرشپ کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اس میں پرانے وقتوں میں جب سکندر مرزا صاحب نے ایوب خان صاحب کو انوائٹ کیا، پھر ایوب خان صاحب نے چلتا کیا، اور اس کے بعد سے ایک تاریخ ہے. اور پھر پولیٹیشنز کو ٹیکٹفلی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پولیٹیشنز اعلی کار بننا شروع ہو گئے. ان کے درمیان جو ہے وہ ٹول بننا شروع ہو گئے وکٹمائزیشن کا، کہ جی فلاں کو آؤٹ کرتے ہیں، میں ہی ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اگر ہم کہیں کہ اگر آرمی یا ملٹری لیڈرز کا قصور ہے، اتنا ہی پولیٹیشنز کا قصور ہے کہ انہوں نے ملٹری کو پولیٹیسائز کرنے میں اپنا رول پلے کیا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 3 ادارے یعنی پارلیمنٹ، جوڈیشری اور پاکستان آرمی اپنا اپنا رول پلے کریں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہماری جمہوریت بھی بہتر ہو میرا سکتی ہے، اور ہم سوال ریاست. آپ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اگر ترقی نہیں، کیونکہ دیکھیے اتنا لمبا عرصہ رہا ہے، ابھی بھی قواسی ہم کہہ سکتے ہیں مارشل لا والا ہی حالات رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا جو کیپٹل ہے، پولیٹیکل کیپٹل یا اکنامک کیپٹل، اس کے نقصان کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک آمریت کا بہت لمبا دور رہا ہے، اس میں اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جی کیونکہ بالکل. اس میں تو ہم نے دیکھیے جنگیں ہمارے لڑی، ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے. دیکھیں ضیاء الحق کے 10 سال پہ ہم افغانستان کی جنگ لڑتے رہے، پھر مشرف کے دور میں بھی ہم نے جنگیں لڑیں، ایوب خان کے دور میں تھوڑی بہت ترقی چلے ہوئی، وہ بھی اس کے بعد جی ملک ہم ٹوٹ گیا. ہمیشہ چاہتے ہیں ایوب خان کے دور میں جو سب سے بڑا جس چیز کی داغ بیل رکھی گئی وہ تھی بنگلہ دیش کی موومنٹ. حسین شہید سور وردی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں حسین شہید سور وردی صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو مجیب جو ان کے سیاسی شاگرد کہتے تھے، انہوں نے وہ جو عوامی مسلم لیگ تھی جس کا نام تھا عوامی مسلم لیگ، اس میں سے مسلم کا لفظ نکال کے عوامی لیگ بنا دیا. اور اس کے بعد بنگلہ دیش موومنٹ سٹارٹ ہوئی جو کہ یا کے دور پہ پیک پہ پہنچ گئی. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں ہاتھ دھونا پڑا اپنے ایک بہت بڑے حصے سے. تو بات وہی ہے کہ اگر پالیسیز جو ہے آپ کی الیکٹڈ لوگوں نے نہیں بنانی، اگر پالیسیز جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں بنانی بلکہ وہ انڈر دا شیڈو آف ملٹری لیڈرز ہی بننی ہے، تو پھر جب تک انڈیپینڈنٹ پالیسیز نہیں بنتی اس وقت تک تو ہم جو ہے کم از کم یہ کہیں گے کہ اگر پاکستان اس کے ثمرات ان پالیسیز کے حاصل نہیں کر پایا، یا اگر وہ فالٹی پالیسیز تھیں، تو اس کا ذمہ دار جو ہے ملٹری لیڈرز بھی اتنے ہیں جتنے کہ پالیٹیشنز ہیں. چونکہ پالیٹیشنز کا تو ہم نے بہت ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت کی، اچھا، وہ کرپٹ، بالکل صحیح ہے، ان کو لیکن میں لوگ کسی کے نہیں. جی جی. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کی پالیسی میکنگ، یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کانسٹیٹیوشنلی، انکانشیسلی تو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یس پاکستان ملٹری لیڈرز ہیو ویری امپورٹنٹ رول ان پاکستان's پالیٹکس. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا یا اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے، یا پھر ملٹری لیڈرز کو سوچنا پڑے گا کہ اب سارا کچھ پالیٹیشنز پہ چھوڑ دیجئے سوائے ڈیفنس کے.
آپ ملکی سرحدوں کا دفاع کیجئے جس طرح آپ کامیابی سے کر رہے ہیں، اور باقی ان پہ چھوڑ دیجئے اور عوام کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی خود کرنے دیجئے. ورنہ جب تک یہ ہائیبرڈ سسٹم رہے گا نا دردانہ، دیکھیے میں ایک چیز سوچتا ہوں، اس میں ایک ٹون کسی اور کی آ جاتی ہے کہ نہیں اس کو اس طرح کر لیں، تو میرا خیال ہے وہیں پہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے اور کنسسٹنسی نہیں رہتی، اور آپ جو پالیسیز بناتے ہیں اس کے جو آؤٹ کمز ہیں شاید وہ ڈیزائریبل نہیں ہوتے. اور حالات تو یہ ہیں مبشر صاحب کہ دیکھیں نہ ہم داخلی طور پر مضبوط ہیں، نہ ہمارے بارڈرز مضبوط ہیں. دیکھیں نا ہونا کچھ ایک چیز تو مضبوط ہوتی نا کہ اگر تو ایک انٹرونشن ہے جو کہ ہے، ہم مانیں یا نہ، کوئی بات کو یہ تسلیم نہ کرے، تو اس کے باوجود تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیں کسی ایک چیز کو تو ہمیں تو اپنے بارڈرز بھی ہمارے سیکیور نہیں ہیں. افغانستان جس کی ہم نے اتنی آؤ بھگت کی، مدد کی، انٹرونشنز بھی کی، بہت کچھ ہم نے کیا وہاں، وہیں سے ہمیں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہے. باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ہمارے کوئی جو بارڈرز پہ ہیں سوائے چین کے، ہمیں وہاں بھی اتنی زیادہ ہم ایک اس میں رہتے ہیں کہ بلوچستان والا جو بھی ممالک ہیں وہاں کے بارڈرز بھی محفوظ نہیں ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی. اچھا اب نیکسٹ میں سوال آپ سے، جی 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 فرمائیے، آپ سوال کیجئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب تیر جو ہے وہ شیر کا شکار کرے گا. اب ابھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے. آپ مجھے پہلی بات تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی، ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ خود سے نہیں یہ سارا کچھ بن گیا تھا. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، وہ سارا چیزیں جو تھیں اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ان فورسز کو تھا. تو اب آپ پی ڈی ایم کی حکومت آپ نے 16 مہینے آپ نے منائی گزاری، آپ لیڈ کر رہا تھا مسلم لیگ نون کر رہا تھا اور انہی کا سارا کیپٹل تھا اس پہ. آپ نے ان کے ساتھ 16 مہینے ایک حکومت بھی چلائی، آپ فورن منسٹر بھی رہے، آپ ان کی شیر کی گود میں بیٹھ کے سارے عیش کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی شیر کا آپ نے شکار کرنا ہے. تو یہ بھی کوئی جمہوری رویہ ہے؟ اور یہ دیکھیے اچھا، ٹھیک ہے پالیٹکس سلوگن میں دردانہ دیکھیے سلوگنز تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ جمہوری رویے ہی ہوتے ہیں، چلتے ہیں. اچھا، شیر کا شکار کرنا ہے، شیر جو ہے وہ سمبل ہے پی ایم ایل این کا، تیر سمبل ہے پیپلز پارٹی کا. وہ اپنے سمبلز کو فوقیت دے رہے ہیں، وہ کون سا کہہ رہے ہیں میں تیر سے میاں نواز شریف کا شکار کرنے جا رہا ہوں. تو سمبل کی بات ہو رہی یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ this is politics of opportunism. How is میں عرض کیے یہ دیتا ہوں پاکستان؟ میں عرض کیے دیتا ہوں دیکھیے آپ کو 16 ماہ کی وہ نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے کی جو ڈیکیڈز پہ مخاصمت تھی جس میں آصف زرداری کو جیل بھی کیا گیا، مقدمے بھی بنائے گئے، پھر معافیاں بھی مانگی گئیں، سیف الرحمان صاحب کی طرف سے بھی معافی آئی جو میاں نواز شریف کے کار خاص تھے. ابھی جو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو جس دن نو کانفیڈنس جس ہفتے آئی تھی اس سے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے دا نیوز آن سنڈے میں آرٹیکل لکھا تھا، آن دا ریکارڈ موجود ہے، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ نو کانفیڈنس کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جب بلاول نے اپنا لانگ مارچ سٹارٹ کیا تھا، ابھی اسی دوران ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا، دوسرے یا تیسرے دن پھر میرا دا نیوز آن سنڈے میں آرٹیکل چھپا اور میں نے اس میں لکھا کہ بلاول جو ہی پنجاب میں انٹر ہوں گے تو نو کانفیڈنس موو ہو جائے گی. بلیو می کہ یہ جو ہے میری اینالیٹیکل اپروچ کے تحت میں نے یہ لکھا تھا اور ویسا ہی ہوا. اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تھا. لیکن اس سے پیچھے اگر میں آپ کو لے کے جاؤں، 2008 میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی، بڑی شاندار کولیشن گورنمنٹ تھی. درمیان میں مسلم لیگ نواز بیک کر گئی فیڈرل گورنمنٹ سے، اور پنجاب گورنمنٹ میں جو منسٹریز انہوں نے پرومس کی تھی پیپلز پارٹی کو وہ انہوں نے نہیں دی. اور اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا افتخار محمد چودھری صاحب کی وہ عدلیہ بحالی تحریک کے لیے میاں نواز شریف نے ایک پھر جلوس نکالا
जिस पे पेटेंट चार्ज भी हुआ। इधर इन्होंने गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की, जो कि कोर्ट ने उड़ा दिया। और फिर जब गुजरांवाला तक पहुंचे मियां नवाज शरीफ, उनकी गाड़ी में एतजाज एहसन, ग्रेट एतजाज एहसन बैठे हुए थे। और उस वक्त तक मियां साहब को ये भी नहीं पता चला था कि वो किसके कहने पे ये जुलूस लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाद में आने वाले दिनों में तो ये बात इस्टेब्लिश होगी कि उस वक्त के जो मिलिट्री लीडर्स थे, कियानी साहब और जनरल पाशा, वो उन्होंने टेक ओवर कर ली थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मूवमेंट, ताकि मुशर्रफ को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो उस वक्त ये इतनी खौफनाक रिफ्ट हुई कि एक दूसरे के जो है वो बात आपकी कट रही है पीएमएलएन क्योंकि इंटरनेट बहुत। जी अभी तो ठीक बशीर आ साहब रही है? आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, इंटरनेट की कुछ डिस्टर्बेंस थी, आप जरा अपनी बात दोबारा करेंगे? जी मैं कह रहा हूँ इफ्तिखार कि चौधरी का इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट के लिए, बहाली के लिए मियां नवाज शरीफ ने जो रैली निकाली, जो गुजरांवाला तक पहुंची, तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया जाएगा। वो वाली तो मियां नवाज शरीफ समेत सबको पता है कि पता चल गया था कि उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने टेक ओवर कर ली थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक, ताकि जनरल मुशर्रफ को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो मामला तो इस नहज पे पहुंच गए थे कि डैगर ड्रॉन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आ चुके थे। और उसका फिर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पीपल्स पार्टी 2008 में पंजाब में गवर्नमेंट बना सकती थी, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। और प्रैक्टिकली 1977 के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का कभी मौका नहीं दिया गया। आपको याद होगा 88 में 100+ नशिस्तों के साथ मियां नवाज शरीफ पीएमएलएन की तरफ से, यानी उस वक्त पीएमएलएन तो नहीं थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी जुनेजो साहब के अंडर, वो सीएम बन गए। 93 में अगेन बड़ी स्ट्रेंथ थी पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन वो 14 सीटों वाली जुनेजो लीग को सीएमशिप देना पड़ गई, इनके साथ कोलिशन करवा के। 2008 में भी ये दोबारा इस पोजीशन में आए थे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत करते हुए मेरा सवाल का मैं आपने जवाब नहीं दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। नतीजा ये है कि पंजाब से पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई, अब उसको रिटेन भी करना है। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई का वोटर शायद पीटीआई को उस तरीके से वोट ना डाल पाए, कई जगहों पे शायद उन्हें ये पता चले उनका कैंडिडेट नहीं है, कई जगहों पे शायद वो कंफ्यूजन का शिकार हो। ऐसी सूरत हाल में चूंकि अब एक हकीकत है, पंजाब में दो तरह के वोटर हैं, एक है प्रो पीएमएलएन और दूसरे एंटी पीएमएलएन। एंटी पीएमएलएन वोटर का झुकाव जो है वो है पीटीआई की तरफ। अब बिलावल चाहते हैं कि उस वोट में से कुछ चंक को कैश करवा लिया जाए, जिसके लिए उन्हें एंटी पीएमएलएन नैरेटिव लेके चलना ही पड़ेगा, ताकि पंजाब में से वो कुछ नशिस्तें मिल सकें। इसलिए तीर शेर का शिकार करके वो जो एंटी नवाज वोट है उसको अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे पास और कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि हम इन चीज़ों पर ज़ाहिर है यही कह सकते हैं कि इलेक्शन स्लोगनरिंग है, और अल्लाह करे कि इलेक्शन के बाद जो हमारे सियासतदान हैं उनको कुछ समझ आए, और वो परफ़ॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि मुबश्शिर साहब अब पाकिस्तान जितना पीछे चला गया है और जो बुरे हालात हैं और एक ही स्क्रिप्ट बार-बार दोहराई जा रही है, मुझे लगता है कि दोबारा तो इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी अदारे में भी या पॉलिटिशियंस में भी कि एक दफ़ा फिर यही ड्रामा हो, क्योंकि अब तो ऑडियंस भी बोर हो गई है, लिखने वालों के पास भी उस तरह की आपका क्या ख़्याल है कि थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह? आखिरी आप कोई ज़रा बात। देखिए, सबसे अहम बात यह है दुर्दाना, आखिरी बात यही कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल, हाँ वो हाइब्रिड हो, हाँ वो कंट्रोल्ड हो, वो तसलसल रहना चाहिए। अभी आप देखिए, ये निगरान गवर्नमेंट है पंजाब में, 1 साल से ऊपर हो गया है, इनकी अकाउंटेबिलिटी मीडिया नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी रीजंस है। और क्योंकि रीजन ये है कि कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी सहाफियों की है और पंजाब गवर्नमेंट भी सहाफियों की है। दूसरी बात यह है कि आप निगरान गवर्नमेंट से कितनी को तवक्कुआत रख सकते हैं। जब आप तवक्को रखेंगे वो कहेंगे हमारा मैंडेट नहीं है, जबकि अपनी मर्जी के काम वो सारे कर लेते हैं। तो उसके नतीजे में बेयकीनी की कैफियत भी है
اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ملتا کہ کہاں پہ جا کے آپ یعنی عام بندہ کہاں پہ جا کے اپنا ڈیمانڈ کر سکے, کہاں پہ جا کے اپنا کتھارسس کر سکے. جمہوریت کا تسلسل رہے گا تو ہماری پالیسیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. پارلیمنٹ کو آپ اسٹرینتھن کریں گے تو آپ کی پالیسیز بھی اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جائیں گی. بس اتنا عدلیہ اسٹرانگ ہے, جو کام پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے وہ عدالتیں کر رہی ہیں, دے آر فل گیئر. اور یہ انفارچونیٹ ہے. اگر یہ آج کی بات تو نہیں ہے دردانہ, عدلیہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہم شاید لیگل فریم ورک میں عدلیہ جا رہی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو پچھلا دور یاد نہیں ہے کہ جو ٹرن کوڈز ہیں اوکے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, ڈی سیٹ ہو جائیں گے, لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی بات تھی جس کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت تھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن ہماری کورٹ نے فیصلہ دیا اور وہ امپلیمنٹ ہوا. اور ابھی تک میں حیران ہوں, پی ڈی ایم بشمول پی ڈی ایم کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ بھائی یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ ٹرن کورٹس ڈی سیٹ ہو جائیں گے لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یعنی کرائم کو انڈو کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کرائم کی پنشمنٹ بھی آپ دے رہے ہیں اور کرائم کو بھی انڈو کر رہے ہیں, یہ ایک عجیب سی بات تھی. اس کے لیے آپ کو ضرورت تھی ایک امینڈمنٹ کی. اس وقت جو ایکٹیویزم ہو رہا تھا یا افتخار چودھری کے دور میں جب 89 سو موٹو لیے گئے 2008 سے 2013 کے درمیان, would you believe 89 سو موٹو. آج بیٹھ کے ہم پیپلز پارٹی کو گفتگو کو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ڈیلیور نہیں کر پائے, جب ان کے ہر ایکشن پہ آپ سو موٹو لیں گے کیا ڈیلیور کرنا. مسلم لیگ نواز کا حال بھی قدرے مختلف تھا, ان کے دور میں آپ کے سامنے ہے ثاقب نثار یا آصف سعید کھوسا, سو موٹو در سو موٹو ثاقب نثار خصوصی طور پہ. تو جب سو موٹو والا سین ہوتا ہے اس میں حکومت کے پاس گنجائش ہی نہیں رہتی اور عدلیہ ہو جاتی ہے. اس دفعہ ہمیں کم از کم سو موٹو نظر نہیں آ رہے. آج بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم پیٹیشن لے آئے, تو میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا دردانہ, میں یہ پروگرام دیکھ بھی رہا ہوں, آج بھی میں نے ایک پروگرام میں پارٹیسپیشن کی ہے. قانون کی زبان میں ایک تو کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے, قانون اندھا ہوتا ہے, قانون نہیں دیکھتا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں 2.25 کروڑ ووٹ لیے, قانون نہیں دیکھتا. قانون وہی نکات دیکھتا ہے جو قانونی ہوتے ہیں. اور اس کے وہ انگلش کا کیا محاورہ ہے, آپ تو لکھتی ہیں انگلش میں کہ وہ if 7 heavens fall down even then you cannot change the law on somebody's wishes. اس طرح کی کوئی ہے, لیٹن کا محاورہ ہے, میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی کی خواہشات پہ تو قانون اپنا راستہ نہیں بدل سکتا. قانون تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کہ سیاست دانوں کو, میں ہمیشہ یہی بات سمجھتی ہوں مبشر صاحب, کہ سیاست دانوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سینسٹیوٹی, وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے کہ سیاست دان مل کر بیٹھیں, اپنے اختلافات خود دور کریں, تو جو تھرڈ فورس ہے اس کو انٹرفیئرنس کا جتنا کم آپ موقع دیں گے اتنا بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب. تھینک یو ویورز. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.